अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। एक दिन फिर छुट्टी हो गई। मौजूद यकीनन रशिया और यूक्रेन वर्सेस यूरोप अमेरिका, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड के ही है और पाकिस्तान तक मौजूदात फैले हुए हैं। बहुत से लोगों ने जिद की है कि मैं कराची पे नहीं बोलता, कराची का नाम खा जाता हूँ। फिर बात कर लेंगे, वो कि मैंने बहुत दफ़ा किया बात। तहरीक अदम एतमाद, खान साहब के हवाले से अफवाहें, गुफ्तगू, खबरें, बिलावल का मार्च, शाह महमूद कुरैशी और जो मुतअद्दिद वफाकी वज़रा, बल्कि कहना चाहिए कि वफाक का अपने एक सूबे के ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च, सब पे थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले तो देखें, ये जो यूक्रेन है 40 माइल, मैंने पहले भी शायद बताया था कि 40 माइल लॉन्ग कॉन्वॉय जो है एट द डोर ऑफ कीव खड़ा हुआ है, मगर इंटर नहीं होता। और पेंटागन ने कल प्रेस ब्रीफिंग की है स्टेट ऑफ यूनियन के बाद। वो तो आप लोगों ने सुन लिया होगा सारी डिटेल। जो बाइडेन ने कहा कि वो रूस का नाम लेने की जगह ईरान का ले गए, गिरने से भी बच गए। उनके बारे में ये बहुत सारी खबरें हैं कि वो लुकनत का शिकार हो गए हैं, भूल जाते हैं। और अब तो बहुत सारे डेमोक्रेट भी बड़े हैरान और परेशान से हैं उनके हवाले से। खैर, वो एक अलग मौजू है। तो पेंटागन ने कहा कि यूक्रेन जो है वो बड़ी बहादुरी, जुर्रत, बड़ी ब्रेवरी कहना चाहिए और बड़ी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, क्रिएटिवली समथिंग, कि बहुत ही तख्लीकी अंदाज में क्रिएटिवली उसका मुकाबला कर रहे हैं। मगर रूस की जो माइट है बड़ी सिग्निफिकेंट है और वो प्रिवेल करती है, यकीनन प्रिवेल करती है। मगर वो जो डोर, उसने एक शहर पर तो मुकम्मल कब्जा कर लिया है, हर तरफ से तस्दीक हो गई है। ये कहते हैं कि यूक्रेनियन कि हमने कोई 500 के करीब, 480 के करीब फौजी मारे हैं रूस के। वो कहता है कि जी मैंने 2870 से ज़्यादा इनके फौजी मारे हैं यूक्रेन के, और उसमें नीम फौजी दस्ते और फौजी लोग शामिल हैं। और कीव में मगर वो इंटर नहीं हो रहा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है, जिसका मतलब है कि वो मुज़ाकरात चाहता है। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं ना कि अगर वो यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो पोलैंड भी आ जाएगा, जो अब नीटो का हिस्सा है, और नीटो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। यूरोप के आलमोस्ट सारे ही मुल्क हो गए हैं। और यही असल झगड़ा है कि रूस अपने डोर पर नहीं चाहता कि वेस्टर्न वर्ल्ड की फौजें आकर बैठ जाएं और टेक्नोलॉजी आ जाए और उसकी सॉवरेंटी खतरे में पड़ जाए। तो ये ध्यान में रखें कि ये जो रशिया, ये सिविलाइजेशन कुछ 600 साल पुरानी है। ये यूक्रेन उसी का हिस्सा था। 26 ईयर हुए हैं इसको आज़ाद हुए। और बहरहाल ऐसे तो हम भी 70 साल में ही आज़ाद हुए हैं। तो अब एक तकद्दुस है, कहना चाहिए, सरहदों का। मगर मैं नहीं समझता कि वो रूस जो है पोलैंड की सरहद कभी क्रॉस करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माइट इतनी बड़ी नहीं है कि वो नीटो से लड़ सके और आगे बढ़ सके। मगर अपना डिफेंस तो सभी करते हैं ना। फिर $1 बिलियन की डेली की गैस बेचता है वो, पेट्रोल गैस, यूरोप को। और फिर जो सैंक्शंस लगी हैं, एक लंबी कहानी है ये। कल जनरल असम्बली में उसके खिलाफ करारदाद पास हुई और हमारे पाकिस्तान ने एब्सटेन किया और कहा कि जी एब्सटेन हमने इसलिए किया है कि डिप्लोमेसी का रूम रहना चाहिए, कि अगर कहीं एक तरफ हो जाए तो फिर डिप्लोमेसी का रूम ख़त्म हो जाता है और वाहिद रास्ता डिप्लोमेसी है। और प्राइम मिनिस्टर तो यही कहते रहे हैं कि जी डिप्लोमेसी से ये मामला। मुझे बड़ी हंसी आई कि चाइना 35 कंट्रीज़ के साथ मिलकर एब्सटेन कर गया, बस आया ही नहीं। इन्होंने तो एब्सटेन बैठ कर किया ना, मैसेज दिया कि नो वी आर नॉट विद यू। 141 कंट्रीज़ ने करारदाद पास की है, ध्यान में रखें। मैं ये नहीं कहता कि ये क्या स्ट्रेटजी है, मैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ डिप्लोमेसी का, मगर इतनी सी बात समझता हूँ कि चीज़ें कैलकुलेटिव होती हैं। कौमी मफाद बहुत कैलकुलेटिव होता है, वो उसूलों पे नहीं खड़ा होता।
پوری دنیا کی زندگی جو ہم نے گزاری اس میں یہی دیکھا کہ اصول ذاتی زندگی تک ایک رومانس ہے، ایک آئیڈیلزم ہے اور ایک سینسٹیونیس بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ پرویل انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تو نہیں کرتے کہ آپ کے $30 بلین کی ایکسپورٹ جو ہے 99.9%، 0.7% رشیا سے کرتے ہیں. آپ کے 10 ملین اوورسیز جن سے آپ $30 بلین لیتے ہیں وہ سب امریکن الائے ہیں اور ویسٹ میں ہی رہتے ہیں یا ویسٹ کے الائے ہیں. یہ یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، یہ کہاں ہے، کن کے ساتھ کھڑے ہیں، سب غور سے دیکھ لیں. پھر آپ کی سائنس، ٹیکنالوجی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا کلچر، آپ کی امپورٹ، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. وہ مجھے ابھی ایک فوجی بتا رہے تھے کہ عمران خان صاف کہتا ہے کہ جی ہم رشین بلاک میں جائیں گے، چائنیز بلاک میں جائیں گے. میں نہیں مانتا کہ خان صاحب اکیلے اس حد تک جا سکتے ہیں. یہ کیسے پاسیبل ہے؟ جب تک اشارہ نہ ہو کہ یہاں ایمبیسڈر جو لگایا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹوج ہو، مسعود خان، اور خان صاحب اپنی ڈپلومیسی، کیونکہ خان صاحب کو تو دکھا کے بتا رہے ہیں نا کہ یہ پاگل ہے، یہ کر رہا ہے سب کچھ، اور بعد میں معافی مانگ لینی ہے، پیر پکڑ لینے. میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا. بہرحال ہم جو کر رہے ہیں وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں کر رہے ہیں. ہر طرف ڈبل کھیلتے ہیں، اپنی قوم سے بھی ڈبل کھیلتے ہیں، دنیا سے بھی ڈبل کھیلتے ہیں. ساری چیز کھل کر تو سامنے ایک ایک کر کے آتی جا رہی ہے. خان صاحب کو بہرحال جو بھی سمجھا رہا ہے یا خان صاحب اپنے طور پہ بھی سمجھ رہے ہیں تو ہم رحم کی دعائی کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے. دیکھیں کل کیا ہوگا. بظاہر تو یہ ہے کہ جو رشین ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس طرح وہ کیف میں انٹر نہیں ہو رہا، یا جو خبریں ہیں ان کی روشنی میں تو لگتا ہے کہ 8-10 دن میں معاملہ نبٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو ویٹو پاور ہے سیکیورٹی کونسل میں یونائٹڈ نیشن کی وہ بھی چیلنج ہونے جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک محاذ قائم ہو رہا ہے. اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کہاں تک جائے گا، مگر بظاہر لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا. جتنی سینکشن لگی ہے کہ گوگل تک نے کہ بہت سی جگہ پہ آپ میرا یہ ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے اب، جہاں شبہ ہو کہ رشین حمایت ہو رہی ہے، یا بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فادر آف دی فرینچ کہتے ہیں اسے، جو نجومی تھے ناٹرڈم، ان کی ایک پیشن گوئی ہے کہ 2022 میں جو لوگوں نے کیلکولیٹ کی ہے ان کی گفتگو کو، جو ایکسپرٹ ہیں جو سمجھتے ہیں، انہوں نے بہت برسوں پہلے نکالا تھا کہ 2022 میں ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں یورپ لپیٹ میں آئے گا، یورپ ٹوٹ جائے گا، ایک عامر کی موت ہوگی، لاکھوں کروڑوں مہاجرین آئیں گے. تو 1 ملین کے قریب تو پہنچ گئے ہیں، 8واں دن ہے آج، اور 3 دن تک سورج نہیں نکلے گا، اور جب سورج نکلے گا تب جنگ ختم ہوگی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیشتر جو فورکاسٹ ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر کوئی ایک چیز بھی چنگاری کہیں سے کہیں لے جا سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں خوشخبری سنائیں گے، اور تیاری مکمل ہے. عدم اعتماد کی ریکوزیشن کی بھی خبر آ گئی ہے کہ جی وہ بھی تیار ہے، اور اینی ٹائم ٹو کال اسمبلی سیشن. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اس میں سب سے پہلی جو دکھائی جائے گی ریکوزیشن، جو قرارداد ہے نو کانفیڈنس کی جو پیش کی جائے گی، اس میں کہ جی ہم خارجہ پالیسی ہماری ناکام ہو گئی ہے. اور یقیناً یہ روس کا دورہ اس پہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور دوسری چیزیں ہوں گی. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی سیٹرڈے تک اگر نہیں آئی تو بہت مشکل ہو جائے گا، مگر بلاول نے جو بھی تقریر کی ہے احمد پور شرقیہ میں، اس سے لگتا ہے کہ 7-8 تاریخ تک آئے گی، کہ 8-9 تاریخ تک یہ وہاں پہنچیں گے. تو اجلاس طلب ہوگا تو یہ ٹیوزڈے تک جو میں سمجھتا ہوں، مگر اس کے بعد اگر لیٹ ہو گئی تو نہیں آئے گی. اچھا پھر اس میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہوگا. دیکھیں ایک تو جو ایک کنٹروورسی تھی نا کہ کہا جا رہا پیپلز پارٹی ایک لانگ ٹرم حکومت چاہتی ہے، وہی مطلب کہ یہ اس کی جو موجود اسمبلی ہے اس کی مدت پوری ہو اور پھر انتخابات کا اعلان ہو. مگر نواز شریف فوری الیکشن کا کہہ رہے تھے، اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، ایک یہ ان کی تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے، خان صاحب چلے جاتے ہیں
تو ایک شارٹ ٹرم حکومت بنے، 1-2 مہینے کی، 1.5 مہینے کی، جس میں جو میجر چینجنگز کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، الیکشن کمیشن کے مسائل ہیں، مردم شماری ہے، تھنگس لائک دیٹ، وہ پورے فکس کر کے فوری الیکشن ہو. مگر پیپلز پارٹی اور جو چھوٹی جماعتیں وہ نہیں مانتی تھیں. مگر آج بلاول نے ایک خصوصی انٹرویو ان کا دکھایا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک شارٹ ٹرم حکومت آئے گی جس کا گول انتخابات ہوں گے. مطلب ایگری کر گئے نا، ایکسکیوز می. اور کون وزیر اعظم ہوگا اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں امیدوار نہیں ہوں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی، جس میں ایک انہوں نے جو ایک ہنٹ دیا، جو امپریشن دیا، وہ یہ تھا کہ دونوں پارٹیوں کی، بڑی پارٹیوں کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں، اور اب کوئی ابہام یا کوئی کہنا چاہیے ڈیلوژن نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ آرام سے. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ اطلاع یہ ہے کہ جی اگر خان صاحب کو شبہ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے، جو میرا نہیں خیال ہے پیچھے ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی حرکتیں نظر آتی ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، لاکھ مولانا فضل الرحمان کے ہیں اور دوسرے لوگ کے ہیں. مگر خان صاحب کا یہ کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب سے لڑائی عروج پہ ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، باجوہ صاحب انہیں سیک کر سکتے ہیں اور یہ باجوہ صاحب کو کر سکتے ہیں، روز ایک نئی کہانی آ جاتی ہے. تو یہ کہ خان صاحب اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں اجلاس طلب کرنے سے پہلے نو کانفیڈنس کے لیے، اور لمبی کہانی ہو سکتی ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میرا ہنچ ہے کہ یہ کیوں ایم کے ایم کی تو گفتگو سے صاف لگتا ہے کہ وہ نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے گی، اور بڑا ریزنیبل ہے، نظر آتا ہے سامنے کہ جناب پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، انہیں جینے نہیں دیتی، اور سینٹر میں وہ کبھی مسلم لیگ نون سے خوش نہیں رہے. ہر آپریشن کا آغاز مسلم لیگ نون سے ہوا ہے. کراچی میں جتنے بھی آپریشن ہوئے سب مسلم لیگ نون نے کیے، سٹارٹ وہیں انہوں نے ہی کیا ہے، آخری بھی انہی کے دور میں ہوا. تو وہ کسی طور پہ میرا دل نہیں مانتا، گو کہ وہ پسند تحریک انصاف کو بھی نہیں کرتے. مگر یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ بیڈ اگلی ورسٹ میں سے کس کے ساتھ جانا ہے. بیڈ کے بعد اگر اگلی ہو اور اگلی کے بعد بھی ورسٹ ہو تو اگلی جو ہے وہ گڈ لگتا ہے. تو نہ ان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے. آج اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خالد مقبول صدیقی نے معافی مانگی ہے 12 مئی کے واقعات کے حوالے سے. کوئٹہ میں ورکر کنونشن جو حیران کن طور پہ کوئٹہ میں ہوا ہے، کیا لینا دینا کوئٹہ سے ان لوگوں کا. مگر بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی میں معافی اس بات کی مانگ رہا ہوں کہ ہم نے غلط چوائس تھی، ہماری مجبوریاں تھیں، ہمیں پھنسایا گیا. اور یہ بات تو میرے جو جاننے والے ہیں، میں اس پہ کالم لکھ چکا ہوں 12 مئی سے پہلے، کہ ان کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر سے میں نے فون کر کے کہا تھا 12 مئی سے 4 روز پہلے کی بات ہے یہ، کہ دیکھو مشرف کا ساتھ مت دینا، اس میں بہت گندے ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آفاق بھائی ایک طرف کھڑ ہے اور ایک طرف کھائی ہے، کیا کریں. تو انہیں بہرحال مجبوریاں تھیں. خیر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب رہ گئے چودھری برادران کو جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ نہیں ملتی تو وہ کس بنیاد پہ ساتھ دیں گے. وہ بڑے ہمبل لوگ ہیں، بے تحاشا ہمبل لوگ ہیں، اخلاقیات ان پہ ختم ہے. پاکستان کے کسی سیاستدان میں یہ نرمی، یہ ہمبلنس اور یہ مورلٹی، جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں. نفع نقصان ان کی 5 سیٹیں ہیں، کوئی بہت ساری سیٹیں بھی نہیں ہیں، اور وہ نواز شریف کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. کتنے عرصے چلیں گے؟ کیونکہ نواز شریف تو سب کچھ اپنے گھر میں رکھ لینا چاہتے ہیں کہ اولاد در اولاد. کیونکہ بادشاہتیں یہ جمہوریتیں تھوڑی ہیں. انہیں جو جمہوریت کہتا ہے، آج وہ ریاض فتیانہ نے کسی کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں کوئی کارروائی تھی، اس کی گفتگو دوران کہا کہ پاکستان میں کبھی مکمل جمہوریت نہیں رہی، یہاں اپوزیشن اور حکومت کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. تو اس لڑائیوں میں یہ اسٹیبلشمنٹ نے لڑائیاں پیدا کی، اس میں ادارے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے سارے. تو میرا کہنا یہ کہ دیکھیں یہ تحریک عدم اعتماد پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا کامیاب ہوتی ہوئی، اور کامیاب ہو بھی جائے تو کیا نیا ہوگا یہ بتائیے. صرف ایک نئی تفریق پیدا ہوگی. ایک بات تو طے ہے، سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے کہ نواز شریف سے، زرداری سے اور یہ اسٹیٹس کو کہ جو میجر مورے ہیں یا پوزیشن کے، ان سے نفرت کرنے والوں کی ایک اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو ان سے نفرت میں عمران خان کی چوری کو، اس کی بے وقوفی کو، حماقت کو برداشت کرنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں انا کا کھیل ہے، صدیوں سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم صحیح فیصلے نہیں کرتے، ہم دوستیاں دشمنیاں
اور عقیدتیں نبھاتے ہیں. تو اگر خان صاحب کو اس طرح وقت سے پہلے نکالا اور خان صاحب نکل گئے تو سڑکوں پہ ایک بڑا عذاب آئے گا. خان صاحب ایسے گھر نہیں جائیں گے. اور پھر اگر خان صاحب یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو خان صاحب کو جابر حکمران بننے سے، ضیاء الحق سے بہت آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. ابھی تو پھر جمہوریت ہے ٹوٹی پھوٹی کہ آج ہمارے دوست فواد چودھری کو کہنا پڑا کہ ہم پیکا کا قانون واپس لینے کو تیار ہیں کہ 90 دن میں کمیٹی میں ریکمنڈیشن لائی جائے، اور ہم نے مینڈیٹ دے دیا ہے چودھری فضل اللہ کو. کیونکہ دیکھیں درجنوں تنظیمیں عدالت چلی گئیں اور ساری میڈیا کی تنظیمیں چلی گئیں، پوری اپوزیشن خلاف ہے، عوامی حلقے، سول سوسائٹی، سب ہر طرف سے کولام پڑ گیا تو لینا پڑا. میڈیا کہیں تو تھوڑا سا آزاد ہے نا کہ پیکا کے قانون کے خلاف اشتہار بھی چل رہے ہیں، تو دباؤ میں آ گئے. مگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی. باجوہ کی بھی خاصا ہم نے چھٹی کرا دی اور وہ اپنی مرضی کے لوگ لے آئے. تو پھر یاد رکھیے گا وہ اسلامی صدارتی نظام آئے گا جو عثمانیوں کے دور کی اسلام تھا، جو عباسیوں کا تھا، امویوں کا تھا. بس ذہن میں رکھیے گا. پھر ان کے ورکر، ان کے ساتھی جو پرانے ہمیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں فاق بھائی یہ بڑی جاہل قوم ہے، یہ گدھے ہیں، انہیں کوئی تمیز نہیں ہے، یہ ووٹ ووٹ کیا جانے. خان صاحب کو 2036-32 تک موقع ملنا چاہیے، 2038 تک، تب جا کے یہ ملک سدھرے گا. وہ عوام کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا، کوئی اچھا مشورہ نہیں دیا. اس کا اپوزیشن کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا. جیت جائے تو ہار ہوگی اور ہار گئے تو پھر ہار ہوگی. مدت پوری کرنے دینا چاہیے تھا، اپنے پیروں پہ گرنے دینا چاہیے تھا اس حکومت کو. کہ گیس کی پرائس کیا گیم ہو رہا ہے دیکھیں کہ 10 روپے کم کرتے ہیں، 27 روپے ایل این پی جی کیا ہے وہ گیس اس پہ بڑھا دیتے ہیں. 5 روپے بجلی پہ کم کرتے ہیں تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ 5 روپے 95 پیسے سیم ڈے لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت بڑا ٹیکس وصول ہوا ہے، بڑی دولت اکٹھی ہو گئی ہے. مجھے پتا ہے کہ اگلے سال تک $15 بلین تو صرف قرض میں لوٹانے ہیں. اور یہ بھی خبر آ گئی، آپ لوگوں نے سن لی ہوگی کہ پیٹرول پمپ والے دے ہی نہیں رہے ہیں 10 روپے کم کر کے. وہ کہتے ہیں یہ ہم کیوں دیں، ہمیں کون پیسے دے گا، ہماری کیا سیکیورٹی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ دیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. حکومتوں کے، پاکستانی حکومتوں کے جن کے ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں، جہاں ہر سچی بات کے اوپر بھی رشوت لی جاتی ہو، تو ایک یا تو رشوت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے کہ جب پیسے پھنس جائیں گے لوگوں کے کروڑوں میں تو ان سے کہا جائے گا 1 کروڑ کا بل ہے 10 لاکھ دو، 90 لاکھ لے لو. یہ سب کچھ ممکن ہے نا. اب تھوڑا سا کراچی پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہت ہی مطلب کچھ نیا نہیں ہو رہا ہے، کوئی انوکھا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب آبویس ہے. جب مہنگائی، غربت اور آفت دھافت ہو، یہ پتا ہو کہ سامنے والا کیسے لوٹ کے کھا رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں. بھوک بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے، میرٹ بھی نہیں ہے، قانون بھی نہیں ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل نارمل ہو رہا ہے کہ ایک دن میں 300 موٹر سائیکلیں چوری ہو جاتی ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو نظر آ رہا ہے. لاکھوں واقعات ہو رہے ہیں روزانہ. ابھی سندھ ہائی کورٹ میں 2 بچیاں اغوا ہو گئیں، 2 بہنیں. تو پولیس نے پرانی رپورٹ کو چینج کر کے تھوڑا سا نیا بنا کے پیش کر دیا، پکڑی گئی. تو عدالت کہتی ہے کہ اگر اس کو صحیح کر کے نہیں لے کر آئے تو آئی جی کو بلاؤں گا اور اس کے خلاف کارروائی کریں گے. جب پولیس چور ہو خود، روز دیکھیں پولیس کی وردیوں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، رینجر پکڑی جا رہی ہے ملینز آف روپے کی چوریوں میں اور ڈکیتیوں میں، قتل کے الزام میں. یہ باقاعدہ دیکھیں جو یہ نیو یارک میں بھی مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف زبانوں والے رہتے ہیں، ہیوسٹن میں بھی رہتے ہیں، لندن میں بھی رہتے ہیں. مگر جب ریاست اگر منظم ہے تو کوئی ہل بھی نہیں سکتا. یہ کراچی والے کہتے ہیں باہر والے آ کے کرتے ہیں. ہاں باہر والے ہی کرتے ہوں گے، مان لیا، آپ نہیں کرتے. مگر حضور یہ باہر والے یہاں کر کے دکھائے نا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ معافی نہیں ہے. یہاں نہ عدالت بکے گی، نہ پولیس والا خریدا جا سکے گا، نہ پولیس والا ملے گا. تو پھر کراچی والوں کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا
کبھی تو باہر نکلے اس ایس ایچ او کے خلاف جو گھروں سے لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے جھوٹے بہانے بنا کے اور پھر 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ روپے وصول کرتا ہی رہتا ہے ایک ایک ہفتے تک ایک کیس میں. تو آپ لوگ بھی تو باہر نکلے. میرے اکیلے بولنے سے یا 2-4 کے اور کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے شہر کی تنظیمیں ناکام ہو چکی ہیں, مجبور ہیں, جو بولنا جانتے ہیں وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کوئی خیال نہیں ہے. جب تک آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے ملکی نظام کو درست نہیں کریں گے, وہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں جائے گا, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ساؤتھ امریکہ کی ریاستیں چل رہی ہیں, افریقہ میں درجنوں ہیں, وہ بھی چل رہی ہیں, آپ بھی چلتے رہیں گے. مستقبل کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے. بہرحال میری دعا ہے کہ معاملات درست چلتے رہیں, اور یہ اپوزیشن, یہ اسٹیبلشمنٹ سب کسی وقت تو سوچے کہ بیانات دینے سے حب الوطنی نہیں ہوتی. مادر وطن کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا جب تک آپ عمل کر کے نہیں دکھائیں گے. انتقامی کاروائیاں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, گرانے سے کچھ نہیں ہوگا. کہ خان صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ سفارتکاری سے مسئلے کو رشیا کے حل کیا جائے, یوکرین کے, افغانستان کے مسئلے پہ بھی کہتے ہیں, امریکہ چائنا کے بھی کہتے ہیں, مگر اپنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو کبھی تیار نہیں ہوئے. کہ احتساب ہوتا رہتا, آپ سائڈ پہ ہوتے, آپ اپوزیشن کو وہ رسپیکٹ دیتے جو پارلیمانی جمہوریت کا تقاضا ہے. عدالتیں جب تک کسی کو کنوکٹ نہ کریں, آپ ان کو لٹیرا, چور, ڈاکو کہتے رہیں, یا اپوزیشن نے جو بیہیویئر اس کا رہا, تو یہ سب نے مل کے آپ کا تماشا لگایا ہوا ہے. جب تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ فیئر الیکشن نہیں ہونے دے گی اور اپوزیشن یہ ریلائز نہیں کرے گی کہ یہ ووٹ لے کر آئے ہیں, ان سے ہم نے تعاون کرنا ہے, ان کی غلطیاں پکڑ کر بتانی ہے, مگر نظام کو چلنے دینا ہے. یہ دیکھیں, کوئی ایک حکومت بتا دیں جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین رہا ہو کہ وہ ایک دن بھی آپ کو یا اس حکومت کو یقین رہا ہو کہ وہ کل دوبارہ بھی حکومت میں ہوگی. تو جب حکومت بناؤ, بچاؤ اور حکومت گراؤ کی کہانی چل رہی ہو, تو اس ملک میں یہ سوچنا کہ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لاہور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سب جگہ ایک جیسا ہو رہا ہے. اور پھر جب معاشرہ ٹوٹ جاتا ہو, ادارے خاص کر ریاست ٹوٹ رہی ہو یا کمزور پڑ چکی ہو, تو جو گروہ بڑا ہوگا وہ زیادہ فائدہ لے گا. تو مجھے کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, جو گروہ بڑا ہے وہ ہر جگہ فائدے لے رہا ہے, کیونکہ آپ کی کوئی سے نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں دوبارہ پھر اس موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.